हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। रमज़ान आने वाला है आगे, उसकी तैयारी में होंगे। सब दुआएं आप सब के साथ। और आज के दिन बड़ा अहम टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर बड़ी बेताबी से इंतज़ार हो रहा था पाकिस्तान क्रिकेट में। पीएसएल तो थी हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन तवज्जो हमारी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ पे थी। कौन कप्तान होगा, टीम क्या होगी। आज टीम अनाउंस हो गई है विद द कैप्टन। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इस वीडियो को मैंने डिवाइड आउट किया है रेस्टेड प्लेयर्स में। उनके ऊपर हम बात करेंगे किन प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है, किन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है। पाकिस्तान का आखिरी टी20 मैच 2022 का टी20 फाइनल था अगेंस्ट इंग्लैंड इन ऑस्ट्रेलिया। उस टूर्नामेंट में जैसे आपको याद होगा कई प्लेयर्स थे जो चल ना सके और वो प्लेयर्स अब ड्रॉप हुए हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। उसके अलावा न्यू ब्लड आया, ये पीसीबी मैनेजमेंट नया ब्लड लेके आई है, बिलीव कर रही है उनमें। कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ और वो पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान। उसके अलावा कौन से वो प्लेयर्स हैं जो अपना कम बैक कर रहे हैं, उन प्लेयर्स के ऊपर भी बात करेंगे। 4 प्लेयर्स हैं जो अपना कम बैक कर रहे हैं इस पाकिस्तान स्क्वाड में। फाइनली जो रिटेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे जो टी20 वर्ल्ड कप में थे और अभी भी मौजूद हैं और रेस्ट नहीं हुए, वो खेलेंगे। और उसके अलावा हम रिज़र्व प्लेयर्स के ऊपर आखिर में बात करेंगे। तो पहले आप सब की तवज्जो में लेके आता हूँ रेस्टेड प्लेयर्स की तरफ। बाबर आजम और रिजवान को रेस्ट दिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए अपनी कमर तोड़ रहे हैं, लेकिन इन प्लेयर्स को अंदाज़ा है कि ये इस वक्त अपनी पीक एथलेटिक एज में हैं और इस वक्त उन्हें खिलाते रहें आप। और उन्हें पता है कि इस वक्त उनके रिकॉर्ड बनाने का टाइम है, रन्स बनाने का टाइम है, मोस्ट ऑफ ऑल पैसे कमाने का टाइम है। मोहम्मद रिजवान की मैंने कुछ तस्वीरें देखी थी, उनको तो हेलीकॉप्टर में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था बीबीएल में ताकि वो मैच खेलें। आप इमेजिन कर सकते हैं बंदा भी पाकिस्तान से खेल के और हेलीकॉप्टर में इधर उधर घूम रहा है अगला मैच खेलने के लिए। इतना शौक है इन लोगों को क्रिकेट खेलने के। एंड ऑब्वियसली क्रिकेट इतनी कमर्शियल हुई हुई है इस वक्त, दिस इज़ द टाइम टू प्ले। तो दे डिडंट वांट टू बी ड्रॉप, रिपोर्ट्स यही कह रही थी। लेकिन अच्छा फैसला है पीसीबी का कि नए प्लेयर्स को चांस दें जिन्हें परफॉर्म किया है। और अगेन अगेंस्ट अफगानिस्तान सीरीज़ है, अफगानिस्तान ने हमें कभी भी नहीं हराया हुआ और सॉलिड टीम है। लेकिन यही सीरीज़ होती है जिसमें आप अपने नए नौजवान प्लेयर्स को ट्राई करते हैं। पीएसएल अभी हुई है तो ये फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी है। उसके अलावा शाहीन शाह को रेस्ट दिया गया है और शाहीन शाह बहुत मेजर इंजरी से वापस आए हैं एंड थैंक गॉड ही लुक्ड ओके इन दिस पीएसएल। 100% में लग रहे थे अपने, लेकिन वो अपने 4 ओवर्स ही करा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ अभी वर्ल्ड कप आ रहा है आईसी का, आई एम प्रीटी श्योर 10 ओवर करा लेंगे। लेकिन वो हमारे मेन टेस्ट बॉलर हैं, वो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे। तो टेस्ट परफॉर्मेंसेस की वजह से तो बहुत अच्छी डिसीजन है पीसीबी की। रश ना करें शाहीन को और चांस दें उन्हें रेस्ट करने के लिए फुल तरीके से ताकि वो वापस आएँ। उसके अलावा हारिस रऊफ को थोड़ा रेस्ट दिया गया है और मुझे लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है एंड ही नीड्स द रेस्ट। अभी हाल ही में शादी भी हुई है, ऑब्वियसली बिजी होंगे उसमें भी काफ़ी, तो ये सारी चीज़ें रेस्ट मांगती हैं एंड आई और परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं गई पीएसएल में। तो शायद रिजुविनेट होकर वापस आए तो शायद और मज़ा है, बिकॉज वी ऑल नो हाउ मच of asset he is to Pakistan, what a fantastic bowler Haris Rauf is। और उसके अलावा फ़खर ज़मान को रेस्ट दिया गया है। और फ़खर ज़मान जिसने पीएसएल देखी है वो बहुत ही मुश्किल से खेल रहे हैं। नो डाउट ही इज़ द नंबर 1 प्लेयर फॉर लाहौर कलंदर्स, लेकिन वो हमेशा मतलब इंजर हो जाते हैं, उनकी थाई शाई में कोई मसला चल रहा है, आई डोंट नो। लेकिन ही इज़ ऑन द ग्राउंड, टाइम ज़्यादा होता है इससे, तो होपफुली इसे रिकवर करके आएंगे क्योंकि आगे आईसीसी वर्ल्ड कप आ रहे हैं और फ़खर हमारे मेन ओडीआई प्लेयर हैं जैसे आप सबको पता है, डबल सेंचुरी एंड ऑल। तो उसके अलावा ये प्लेयर्स हैं जो रेस्ट हुए हैं। अब प्लेयर्स हम बात करेंगे जो ड्रॉप हुए हैं 2022 की जो टीम में थे स्क्वाड में और अब नहीं हैं, उनका कहीं निशान नहीं है इस नए स्क्वाड में अगेंस्ट अफगानिस्तान। और वो प्लेयर्स हैं आसिफ अली। और आसिफ अली को जैसे आप सबको पता है ही इज़ क्वाइट रिनाउंड फॉर हिज 6 हिटिंग एबिलिटी। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक मैच जिताया था वर्ल्ड कप में और लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है उस तरीके से और आप डिपेंड नहीं कर सकते। एंड कंसिडरिंग द टैलेंट कमिंग अप उनकी जगह नहीं बन रही, तो वो उनको निकाल दिया। हैदर अली कराची की प्लैटिनम पिक थे, ही गेट्स द एक्स एंड एब्सोल्युटली डिजर्व्ड। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली द गाय गॉट अ लॉट ऑफ हेट फ्रॉम सोशल मीडिया इन इस पीएसएल में। लेकिन आप अगर देखें उन्हें, ही इज़ टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म, मैं यही बोलूँगा। और ही इज़ क्वाइट टैलेंटेड, लेकिन ही हैज़ a huge hill to climb from here to come back into the team। और मैं यही बोलूँगा तवज्जो दें क्रिकेट पे। उसके अलावा ड्रॉप हुई हैं खुशदिल शाह।
خوشدل شاہ سملر ٹو آصف علی ہینڈ ہینڈ جاتے ہیں دونوں پلیئرز، اور سملر ریزنس کی وجہ سے وہ ڈراپ ہوئے ہیں، اگین نان پرفارمنس کی وجہ سے. اور محمد حسنین ڈراپ ہوئے ہیں. تو محمد حسنین کو ہم بہت دیر سے کیری کریں، 2019 کے ورلڈ کپ سے کیری کریں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی جگہ فلی اپنی جگہ نہیں بنا سکے. جو بھی آپ کہیں جتنے بھی موقع ملے ہیں، اگر ہوتا ہے بولر وہ موقع بنا کے اپنے چوکے بھی لگا دیتا، لیکن وہ نہیں کر سکے، انہیں ڈراپ کر دیا گیا. آئی تھنک حسنین کو ہارڈ ورک کرنا ہوگا تھوڑا. اور اگین اگر آپ ٹیسٹ میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں، اور اگر آپ T20 وغیرہ کھیلتے ہیں، ویسے ہی آپ نے آپ کو لمٹ کر لیتے ہیں پاکستان کی اویلیبلٹی کے لیے. سو آئی تھنک دس از اے ہیوج ایشو. اور اس کے علاوہ عثمان قادر جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ بابر اعظم کے اچھے سنگی، ان کو ٹیم میں کیری کیا جا رہا تھا، لیکن اتنی آپشنز ہیں آپ کی اسپننگ. اور آئی ڈونٹ تھنک عثمان قادر کی جو اتنی انیفیشنسی ہے ان ہز لینتھ از ورتھ اٹ فار پاکستان. ان پلیئرس کو چانس دینا چاہیے جو پرفارم کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ دہانی بھی ڈراپ نہیں ہوئے، لیکن میں اس ڈراپ والی کیٹیگری میں ڈال رہا ہوں انہیں. وہ انجر ہوئے میں ان کی انگلی کا آپریشن چلا تھا، اور آئی تھنک ان کو بیسیکلی ریپلیس کر دیا ایک اور بولر نے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور وہ ہیں ایک نئے بولر جو ابھی ڈیبیو پہ آ رہے ہیں، جنہوں نے اپنا ڈیبیو کیا نہیں ہے. تو یہ سارے پلیئرز ہوگی جو ڈراپ ہوئے تھے. اب ہم بات کریں گے وہ پلیئرز جن کی انڈکشن ہوئی ہے اس پاکستان اسکواڈ میں. کون سے نئے کھلاڑی آئے ہیں اسکواڈ میں؟ احسان اللہ اس اسکواڈ میں آئے ہیں. احسان اللہ وہی پلیئر ہیں جنہوں نے PSL میں ملتان کے لیے اعلیٰ پرفارمنس دی ہے، اینڈ اگین ہی ہیز جسٹ سمپلی ریپلیس شاہ نواز دہانی. دونوں برسٹ آن دا سین ہوئے تھے ملتان کے لیے، ہائیسٹ وکٹ کے بنے تھے PSL میں، اور ابھی PSL چل رہی ہے. لیکن احسان اللہ نے دکھا دیا کہ وہ ان میں وہ پیس ہے، ان میں وہ را ٹیلنٹ ہے. اینڈ اگین ویری ہمبل گائے، جتنا ہی میں نے اس کے انٹرویوز دیکھے ہیں، ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا ایج، لیکن وہ کئی پلیئرس کے مسئلے رہتے ہیں. اگلے پلیئر جنہوں نے ابھی تک اپنا ڈیبیو نہیں کیا وہ ہیں سائم ایوب. اور میں آپ سب کو یہی بولوں گا کہ کبھی کبھی وہ ریئر ٹیلنٹس آتے ہیں، اور اس لڑکے کا ٹیلنٹ یہ ہے اس لیے ڈفرینٹ ہے بیکاز ہی از پلینگ اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ اسٹائل آف کرکٹ. مجھے یاد ہے جب بابر اعظم آیا تھا، آئی ٹاؤٹڈ ہم ہائیلی بفور ہی ایون میڈ ہز ڈیبیو. ہر کسی کو پتا تھا ہی واز دا نیکسٹ بگ تھنگ، لیکن دس گائے کی تھوڑی وہ کمانڈ ہی ڈفرینٹ ہے آن دا وکٹ. یہ جس طریقے سے شاٹیں مارتا ہے، بابر ایسا نہیں تھا. بابر ہم سب کو پتا تھا کلاسیکل بیٹسمین ہے، آؤٹ نہیں ہوگا. اور اگین بابر کی سب سے بڑی اسٹرینتھ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کو آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے. سائم ایوب کا یہ چکر ہے، ہی از سچ این انٹیمیڈیٹنگ کرکٹر. اگر آپ بال کرا رہے ہو اسے، تو اس طریقے سے سائم بہت ڈفرینٹ ہے، لیکن وہی ریئرنیس نظر آتی ہے سائم میں جو بابر میں نظر آتی ہے. ایسی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں کرکٹرز میں جو باقیوں میں نہیں ہوتی، اور سائم ایوب نے بہت امپریس کیا اس PSL میں. اور سب سے ان کی امپریسو بات یہ تھی اگینسٹ لاہور قلندرز، جو سیکنڈ میچ کھیلا تھا پشاور نے اگینسٹ لاہور قلندرز. پہلے میچ میں بابر اعظم اور محمد حارث کے ساتھ اوپننگ کی تھی، اور محمد حارث آؤٹ ہو گئے تھے LBW. شاہین شاہ بیک ان لائے رائٹ ہینڈ اینڈ ہی گاٹ ہم. اور بڑی آرگیومنٹ ہوئی تھی کہ کیا بابر کو اوپر نہیں آنا چاہیے تھا، پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. ایک تو ایسے بھی لوگ بہت عجیب لگتے ہیں مجھے جو بلا وجہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں صرف اپنی ٹویٹر عوام کے لیے، کہ بھائی بابر اعظم اپنی زندگی میں اسٹرائکرز اینڈ پہ نہیں آیا اوپننگ پارٹنرشپ میں. وائی ووڈ ہی پٹ ہمسیلف انڈر پریشر، اور ٹیم کو انڈر پریشر تو نہیں مجھے پتا، لیکن اپنے آپ کو انڈر پریشر اور وہ ڈیفیٹ پہلے ہی مینٹلی دے دے شاہین کو کہ میں آپ کو فیس کروں گا، میں نان اسٹرائکرز اینڈ پہ نہیں جاؤں گا. ناٹ رائٹ. تو اگلی میچ میں یہ کیا پشاور نے، سائم ایوب کو اس کی جگہ محمد حارث کی جگہ اوپن کرایا، اینڈ سائم واز اے لیفٹی اینڈ اٹ ورکڈ. اور سائم ایوب نے 70 آڈ مارا. اور اگین حارث اور سائم اتنے ڈسٹرکٹیو کامبو ہیں اینڈ دے کمپلیمنٹ ایچ ادر سو ویل. اور حارث بھی ایک انفیکٹ پلیئر ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے، لیکن سائم ایوب ٹیلنگ یو گائز لک آؤٹ فار دس ون، دس از اسپیشل ٹیلنٹ. طیب طاہر اس کے ساتھ آئے ہیں، ان کے ساتھ آئے ہیں. اور طیب طاہر اگین ویری امپریسو ان دس PSL، ناٹ کوائٹ ایز امپریسو ایز سائم ایوب. I don't really see طیب طاہر getting a shot in the 11، بٹ دیکھنا ہوگا. لیکن اچھی بات ہے، کانگریچولیشنز طیب، دس از what hard work does. اس کے علاوہ زمان خان آئے ہیں، اور زمان خان کے اوپر میں بڑا سوچ رہا تھا اس جب ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، اور میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آئی تھنک کہ وہ آ جائیں گے ٹیم میں T20 ٹیم کے، بیکاز لاہور قلندرز انہیں ہمیشہ آخری اوور دیتا ہے. آخری اوور زمان خان کا ہے. ہی از دا ڈیتھ بولر، ہی نوز ہاؤ ٹو بول دوز یارکرز کنسسٹنٹلی. اور بڑی خوبصورت چیز ہے
کہ لڑکا آیا اور ڈیولپ ہوا لاہور کے اندر, ایمرجنگ سے اوپر آیا. اب آئی تھنک اگلے سال اسے کانٹریکٹ چینج ہو جائے گا اور اب وہ پاکستان ٹیم میں بھی آ گیا. سو ایک پوری پروگریشن ہمیں نظر آئی ہے زمان خان کی. سو دس از دا گائی ہو ہیزنٹ میڈ ہز ڈیبیو. سارے 1 2 3 4 پلیئرز میں نے آپ کو بتایا جنہوں نے اپنا ڈیبیو نہیں کیا پاکستان کے لیے. ان لوگوں کو نیو بلڈ کے نام پہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. اب ہم بات کریں گے پاکستان ٹیم میں کم بیک کن پلیئرز نے کیا. پاکستان ٹیم میں کم بیک کیا ہے اعظم خان نے. اعظم خان نے ابھی تک 3 T20s کھیلے ہیں اپنے کریئر میں, انہوں نے صرف 6 رن مارے ہیں. ویری ارلی ڈیز ان ہز کریئر. میں ان کو پیار سے ببلو کہتا ہوں. اور واٹ اے پلیئر. میں نے آپ سب کو جب ان کو انیشلی بھی لائے تھے میں حق میں تھا کہ لائیں, ہمیں ایسا بندہ چاہیے ٹیم میں. آپ سب بات کرتے ہیں فٹنس فٹنس فٹنس, بھائی فٹنس کو کہتے ہوئے آپ اس چیز کو سیکریفائس کر رہے ہو جو آپ ایک ڈیکیڈ سے ڈھونڈ رہے ہو جب سے افریدی ریٹائر ہوا ہے یا افریدی اس فارم میں نہیں تھا. تو وہ چیز ہم بہت دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ پلیئر کون سا ہے کہ جب آئے گا تو ہم بس دیکھنے لگ جائیں یار ابھی ہم ہمت نہیں ہارے, ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ پلیئر اعظم خان ہے, وہ پلیئر آصف علی نہیں ہے, وہ پلیئر خوشدل شاہ نہیں ہے, وہ پلیئر حیدر علی نہیں ہے, وہ پلیئر اعظم خان ہے بیکاز آف ہز بروٹ پاور. He's a very powerful player, very sweet timer of the ball. I can't say enough good things about him. اگر ایک بندہ تھا جس کو میں اس ٹیم میں لاتا وہ اعظم خان ہی تھے, اور وہ بہت انہوں نے امپریس کیا. اینڈ گڈ لک فار ہز کم بیک. اس کے علاوہ عماد وسیم نے کم بیک کیا. عماد وسیم واز the glue that held Karachi Kings together in this whole PSL. اور what a batting performance throughout the season. He's one of the highest run getters, and I'm telling you, he's giving Mohammad Nawaz a run for his money, depending on the wickets اور آپ کن کنڈیشنز میں کھیل رہے ہو, کس اپوننٹ کے خلاف کھیل رہے ہو. کبھی کبھی آپ کو بیٹنگ آل راؤنڈر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بولنگ آل راؤنڈر سے, ایکسکیوز می. اور نواز نو ڈاؤٹ بہتر بولر ہیں عماد وسیم سے, بیکاز ہی گیٹس دیٹ اسپن, ہی از اے بیٹر فیلڈر ایز ویل. لیکن کوئی کمپیریزن تھا بیٹنگ میں ان دونوں کا اس ٹورنامنٹ میں نہیں تھا. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر نواز کی جگہ عماد وسیم اوور کرا رہے ہوتے انڈیا کے خلاف جو ہم ہارے تھے, اٹ ڈزنٹ میٹر بیکاز ہم فائنل سے پہنچے تھے, انڈیا اپنے بیگ پیک کر چکا تھا. لیکن اگر وہ کراتا اوور نواز کی جگہ کوہلی کو اور پانڈیا کو, شاید وہ نو بال نہ ہوتی, شاید تھوڑی ڈفرینٹ بولنگ ہوتی, شاید ہم جیت جاتے. لیکن یہ ifs اینڈ بٹس والی بات ہوتی ہیں. لیکن آئی ایم ہیپی ٹو سی پرفارمنس ریوارڈیڈ, اور بڑے اچھے طریقے سے ماد نے اپنا کام کیا. گئے بولا میڈیا میں, زیادہ اوور دا ٹاپ نہیں گئے. لائک عامر, he went on the ground, he performed. ٹیم نے کچھ نہیں کیا, انڈیویجول پرفارمنس پھر بھی کاؤنٹ کر گئی. عامر on the other hand flopped, اور ان کا نام کہیں بھی نہیں ہے اس پوری ویڈیو میں except with the word flop. تو اس کے علاوہ congratulations عماد وسیم اور محمد عامر, just keep working hard. میں آپ کو یہی بولوں گا. And if you're really serious about cricket, I don't know man, just figure it out. اور اس کے علاوہ عبداللہ شفیق ایک کمپلیٹ پلیئر ہے, اور ایک ایسا پلیئر ہے جو تینوں فارمیٹس کھیل سکتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو سیدھی بات کر رہا ہوں, امام الحق کے بہت رن ہیں ODI میں اور بہت ریکارڈز ہیں, اس کو ہٹانے کی توقع نہیں بنتی. لیکن اگر کوئی ایک پلیئر ہے who's giving him a run for his money, it is عبداللہ شفیق. کیونکہ عبداللہ میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ شاید جسٹیفائی ہو جائے امام کی جگہ ان کا کھیلنا. لیکن کب چانس ملتا ہے, کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں پتہ. کیونکہ ابھی تک عبداللہ شفیق نے صرف ٹیسٹ میچ میں مینلی ادا کیا اپنا رول, اور مائی گاڈ وہ 12 ٹیسٹ میچ کھیل بھی چکے ہیں بھائی. 1000 رن ان کے کمپلیٹ ہونے لگے ہیں, ایوریج ان کی 47 کیا. ODI نے 1 کھیلا ہے اور T20 3 کھیلے ہیں. تو عبداللہ شفیق ایک آل فارمیٹ پلیئر ہیں, لیکن اٹس سو گڈ ٹو سی ہم پرفارمنگ ان ٹیسٹ کرکٹ. کیونکہ پرسنلی آپ لوگوں کو پتہ ہے, جس نے تھوڑا ٹائم دیکھا ہے اس چینل کو, میں ٹیسٹ کرکٹ کو بہت ہائی ویلیو کرتا ہوں. اور جو ٹیسٹ فارمیٹ میں پرفارم کرتا ہے اس کی بہت لمٹ لیس تقدیر ہو جاتی ہے پھر. لیکن کیونکہ پھر سارے فارمیٹس کھل جاتے ہیں آپ کے لیے, اسپیشلی اگر آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے T20 کا. تو وی سی عبداللہ پرفارمنگ فار لاہور قلندرز, اینڈ ناؤ وی سی ہم ان دا T20 اسکواڈ اگینسٹ افغانستان, اینڈ آئی سی ہم پلینگ ان دا 11 بائی دا وے. اور اس کے علاوہ فہیم اشرف کا کم بیک ہو رہا ہے جناب. فہیم اشرف کا بڑا مذاق اڑایا گیا تھرو آؤٹ ہز کریئر, کمپیئرنگ ہم ٹو بین اسٹوکس اور ہر چیز. لیکن جوکس اسائڈ گائز, جوکس اسائڈ, اس پلیئر کو مجھے لگتا ہے ضائع کیا گیا, مس مینیج کیا گیا تھوڑا. نو ڈاؤٹ ہم نے اس کو ٹرسٹ دکھایا, لیکن ہمیں خود ہی نہیں پتہ اس کو ٹیسٹ پلیئر بنانا ہے, کیسے یوٹیلائز کرنا ہے لمیٹڈ فارمیٹس میں. ہی از اے ہٹر, ہی از اے فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر.
آسٹریلیا میں آپ نے اس کو یوز نہیں کیا. پچھلی سلیکشن کمیٹی کی مجھے بہت عجیب مکسڈ سی سلیکشن رہی ہے فہیم اشرف کی تھرو آؤٹ ہز کریئر. ہم نے صحیح طرح اس کو یوٹیلائز نہیں کیا, اور مجھے لگتا ہے ہی ہیز اے لاٹ ٹو آفر, اینڈ I'm happy to see him make a comeback, especially on the back of the performance he's made for اسلام آباد یونائٹیڈ. اعظم خان کے ساتھ پرفارمنسز, بولنگ اپنی اچھی, میچز فنش کرنا. فہیم اشرف نے بڑا دل خوش کیا اسلام آباد یونائٹیڈ فین, اینڈ ہوپ فلی اسلام آباد یونائٹیڈ ونس دس PSL گائز. اور اس کے بعد یہ ہو گئے پلیئرز کم بیک کے. اب ہم بات کریں گے کون سے پلیئرز ریٹینڈ ہوئے ہیں اسکواڈ میں فرام دا T20 ورلڈ کپ ان 2022. شاداب خان پہلی ریٹینشن ہے. آپ کے پاس ایک نئے کپتان ہیں بیکاز ریسٹ دیا گیا ہے بابر اعظم کو. یہیں پہ کپتانی کے اوپر بات کر لیتے ہیں تھوڑی. بہت باتیں چل رہی تھیں کہ شاہین شاہ کو کپتان بنانے کا سوچ رہے ہیں, لیکن نجم سیٹھی نے ہر چیز کلیئر کر دی, اور نجم سیٹھی از سچ اے پرو مین. اور رمیز راجہ کو جب میں دیکھتا تھا I was like what's going on, this guy doesn't even know how to talk to the media. اور نجم سیٹھی they're talking like a pro. He said کہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے نہیں سکتا تھا اس وقت آ کے اس کو ڈینائی کرنے کے لیے بات, یا بولنے کے لیے کہ بابر کپتان ہے, شاہین کپتان ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا سیریز ہو بھی رہی ہے افغانستان کے خلاف یا نہیں. جب کانٹریکٹ سائن ہو گیا تب ان کو اندازہ ہوا کہ یار اب سیریز ہو رہی ہے. تو آج پریس کانفرنس میں انہوں نے بتا دی کہ بابر از مائی کیپٹن, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور جب تک آپ لوگ نہیں کہتے ایسی سچویشن نہیں بنتی, یا بابر مجھے خود نہیں کہتا, میں اس کو کپتانی سے نہیں ہٹا رہا. تو اگین ہینڈ لائک اے ٹوٹل پرو. اور اس کے علاوہ انہوں نے سارے سینئر پلیئر سے بات کی ان کی ریسٹ کے اوپر, اور ہر کوئی اس میں خوش ہے. اور میں بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ شاہین کو بھی ریسٹ دیا گیا ہے, بابر کو بھی ریسٹ دیا گیا ہے, اور آبویسلی پیچھے شاداب ہی رہ جاتے ہیں ایز وائس کپتان. اور وہ جو ایک چل رہا ہے پروگریشن وہ شاداب کو مل گئی ہے. لیکن شاداب کا میں آپ سب کو بولوں گا, شاداب بہت انجری پرون ہے, اور فی الحال جو بھی PSL دیکھ رہا ہے اسپیشلی اسلام آباد یونائٹیڈ فینس, ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد از سفرنگ رائٹ ناؤ بیکاز آف اے سوولن فنگر شاداب کی. وہ ریکور نہیں ہو سک رہے, ان کی بولنگ اتنی زپ نہیں آ رہی, بیٹنگ میں وہ اچھا نہیں کر رہے. باقی اسلام آباد یونائٹیڈ سفر کر رہا ہے, تو ان کو آپ نے وائس کپتان تو بنا دیے فی الحال. بنتا تھا ان کا, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں بنتا تھا شاداب کا, لیکن تھوڑے انجری پرون ہیں, اور شاید ان کو ریسٹ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی بیکاز آف ہز انجری ٹو ہز فنگر. لیکن جو ہے وہ ہے, اب انہوں نے پاکستان کا اپنا ادا کرنا ہے, ان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ وائس کپتان تھے, اینڈ ہی ہیز ٹو اسٹیپ اپ اینڈ بیکم دا کیپٹن ایٹ دس ٹائم فار پاکستان. تو یہ بات ہوگی شاداب خان کی اور کپتانی کی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کپتانی ادھر سے ادھر ہو رہی ہے. بابر اعظم ہی کپتان ہے فار آل 3 فارمیٹس, اینڈ 100% فار دا ورلڈ کپ جو آ رہے ہیں, جو بھی آ رہا ہے ان انڈیا ICC ورلڈ کپ. گون آر دا ڈیز گائز جب ورلڈ کپ آ رہا ہوتا تھا اور شاید افریدی کپتان ہوں گے یا مصباح الحق کپتان ہوں گے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے, لابینگ ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سینس کیا ہو رہا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں. اور پوچھا جائے PCB سے, ہم ٹور بائی ٹور اناؤنس کرتے ہیں کپتان, کبھی ہسٹری میں اناؤنس نہیں کیا لانگ ٹرم کپتان, یہ جواب ہوتے تھے. تو اٹ از سچ اے بلیسنگ کہ ہم ادھر پہنچ گئے ہیں. جس سے ہی پاکستان کرکٹ کو فالو کیا ہے کافی دیر کے لیے, اس سے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو گائز یہ کپتانی کے حالات ہو گئے ہیں. بابر اعظم یو آر آور کیپٹن. نیکسٹ جو ریٹینشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے افتخار احمد کی, چاچا جی. پرسنلی میں چاچا جی کا بڑا فین ہو گیا ہوں اس سال میں, گیون ہز پرفارمنسز, جو نے 6 چھکے مارے تھے بابر ریاض کو آبویسلی. اور لیکن PSL میں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہوئی. آبویسلی کوئٹہ کا بھی ایشو چل رہا تھا, لیکن انڈیویجول کو اسٹیپ اپ کرنا ہوتا ہے. ان کو رکھا گیا ایکسپیرینس کے نام پہ, اور میں حق میں ہوں اس کا. لیکن اگر انہیں پرفارم نہیں کیا ادھر, کیونکہ آئی ایم شیور وہ کھیلیں گے, دین آئی ایم شیور چاپ اینڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے انہیں. اور اس کے علاوہ ODI اسکواڈ میں پھر مجھے لگتا ہے افتخار کی جگہ بن سکتی ہے, لیکن اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے. اور اس کے علاوہ محمد وسیم جونیئر کو ریٹین کیا گیا ہے. اچھی بات ہے, کانفیڈنس شو کر رہے ہیں. بیٹنگ وہ اتنا نہیں پرفارم کر رہے, اپنے آپ کو بولر زیادہ سمجھیں تو بہتر ہے, اور وہ بولنگ پہ فوکس کریں تھوڑا. اس کے علاوہ محمد حارث, پرسنلی لائک آئی ایم سچ اے ہیوج فین آف دس گائے, اور یہ پشاور زلمی کے لیے کھیل رہے ہیں ابھی. ہی کین اوپن ود بابر, ہی کین اوپن ود سائم, اور رائٹ ہینڈر ہے. اور ان کی کمال بات یہ کہ ڈرتے نہیں ہیں. وکٹ کی ویلیو کی بات نہیں ہے بھائی, اننگس کی سٹارٹ کی ویلیو ہے. ان کو اننگس وہ سٹارٹ میں جو آپ کو الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے, جو پاور چاہیے ہوتی ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے, اننگس کو سٹارٹ میں بالکل پاور پلے کے اندر ہی پرووائڈس. اور وہ اوپر سے آ کے آرام سے 20 رن مار دیں گے 7 بالوں پہ,
یا 30 رن مار دیں گے 12-13 بالوں پہ. ایسا پلیئر ہے, آتا ہے شارٹس مارتا ہے. تو ویری ہیپی ٹو سی ہیم اگین. از اے وکٹ کیپر, لیکن بیکاز اعظم خان دس سائڈ ہوں گے, آئی سی ہیم فیلڈنگ اینڈ مائی گاڈ واٹ اے فیلڈر. جس نے فیلڈنگ دیکھی ہے کیا ڈائیو مارتا ہے. تو بگ فین آف محمد حارث ان کیس یو گائز ڈنٹ نوٹس. اور ویری ہیپی کہ یہ سارے ینگسٹرز آ رہے ہیں, سائم اور یہ سارے اب نئے جوان آ رہے ہیں, نئی جنریشن آ رہی ہے. تو اس کے علاوہ محمد نواز کو ریٹین کیا گیا ہے, اور نواز کروشل پارٹ آف T20 ٹیم پاکستان کی. عماد آ گئے ہیں ٹیم میں. آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا, کیسے کھلائیں گے, پرابلی ایک میچ مل جائے گا جو بھی. لیکن دس کنسسٹنسی. نسیم شاہ ہمارے اسپیئر ہیڈ ہوں گے اس اسکواڈ کے. آپ سب کو پتہ نسیم کے بارے میں, گریٹ بولر. اور پھر شان مسعود کو ریٹین کیا گیا ہے. شان مسعودی کی پرفارمنس تھی PSL میں, ایک اننگز بھی مطلب انہوں نے رنس تو مار لیے, لیکن ابھی عثمان خان آئے ہیں ان کی جگہ, شان مسعود کی جگہ. اور جو بھی PSL دیکھ رہا ہے ان ساروں کو پتہ ہے کہ ویکنیس یہی تھی کہ رضوان اور شان اوپر تھوڑا ٹائم لے رہے تھے, کیونکہ رضوان آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ اینکر رول کھیلتے ہیں, اور ان کو شان اس طریقے سے کمپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے. اور ڈاؤن دی آرڈر یو ہیڈ پولارڈ, یو ہیڈ رائلی روسو, اینڈ یو ہیڈ ڈیوڈ ملر, اور یہ سارے پلیئرز آپ کے پاس تھے, خوشدل شاہ. لیکن آپ اوپر سے جب زیادہ ٹائم لے رہے تھے تو ان پلیئرس کو ٹائم نہیں ملتا. تو انہوں نے پھر عثمان خان کو ٹرائی کیا, اینڈ ہی ہٹ لائک 36 بال سینچری شان مسعود کی جگہ. شان مسعود کی ملتان میں جگہ نہیں بن رہی, آپ اس کو پاکستان ٹیم میں ڈال رہے ہیں. وہ T20 پلیئر نہیں ہے, اور ورلڈ کپ میں آپ کو مجبوری تھی, اچھا پرفارم کر دیا, اسٹوری ختم ہو گئی ہے, اتنے پلیئرز ہیں. لیکن میں ان لوگوں کو دوں گا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ ایکسپیرینس چاہیے تھا. تو ایکسپیرینس آپ نے ود افتخار اس کو لے گئے ہیں, کہ آبویسلی کوئی تو کھیلے جس کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں. لیکن اس اسٹور کے بعد ختم کرو یار شان مسعود کا چیپٹر T20 سے. وہ نہیں جائیں گے 2024 میں جو USA میں T20 ہوگا, دا بگ ون. اور بگ 150 اوور ہے. لیکن پرسنلی میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں US والے ورلڈ کپ کے لیے, جو T20 ورلڈ کپ ہوگا. تو یہ بات ہوگی شان مسعود کی. یہ سارے پلیئرس تھے جو ریٹین ہوئے ہیں. ریٹینڈ پلیئرس کی جو ریٹینشن تھی وہ بیس کی گئی ہے 2022 کے T20 ورلڈ کپ سے, کیونکہ ہمارا اگلا میچ یہ ہے. بڑا ٹائم ہو گیا, لیکن یہی صورتحال ہے. تو یہ ریٹینشن تھی سارے پلیئرس کی. اور ریزرو میں ہیں ابرار احمد, حسیب اللہ اور اسامہ میر. تو یہ ابرار, حسیب اللہ, اسامہ میر, ان کا کوئی چکر نہیں ہے. لیکن ابرار نے ٹیسٹ میں بڑا امپریس کیا, ان کو تھوڑا کنسسٹنسی کے نام پہ رکھ دی. حسیب اللہ نے تھوڑا بہت پرفارم کیا. اسامہ میر افریدی کی پک تھی, وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. لیکن شاداب ہوں گے لیگ اسپنر, اور عماد بھی ہیں, اور نواز بھی ہیں, آل ٹرننگ دا بال اوے. تو بن نہیں رہی تھی اسامہ میر کی جگہ. تو یہ ٹیم ہے فار افغانستان. میں خوش ہوں اس ٹیم سے, میں خوش ہوں اس PCB سلیکشن کمیٹی سے. کیا اسٹریٹجی تھی. لیکن میں آپ سب کو ایک یہ بات ہی بتاؤں گا کہ کیا یہ سلیکشن کمیٹی کی سلیکشن تھی, نجم سیٹھی کی سلیکشن تھی, یا کوچ کی سلیکشن تھی. کون سے کوچ؟ مکی آرتھر, جو آپ کے آن لائن کوچ ہیں. کیا انہوں نے اپنی آلریڈی کنوے کر دی ہے بات؟ کیونکہ جو مجھے کچھ باتیں سمجھ آئی تھیں نجم سیٹھی کی, اس سے مجھے تھوڑا بہت لگ رہا تھا کہ شاید ابھی سے ہو گئی ہیں پلاننگ بات کے لیے. اور انہوں نے مکی کے حوالے سے بعد میں بولا تھا کہ ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا, اور میں نے ان کو پریزنٹ کیے ہیں. آپ کے سوالات جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں وہ اب ان کا جواب دیں گے. لیکن آئی ایم پریٹی شیور ہو جائے گا. اینڈ آئی ایم آلسو شیور کہ مکی نے ٹپ آف کر دیا, مجھے یہ پلیئر چاہیے, مجھے یہ پلیئر چاہیے اس سلیکشن میں. اور اگین یہ ایسے پلیئرز ہیں, یہ مجھے پتہ ہے یہ ناک نہیں کریں گے, یہ سیدھا دروازے کو کک ڈاؤن کرنے لگے ہیں. اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اس ٹیم کے لیے. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اینڈ پاکستان ورسز افغانستان سیریز مزے کی ہوگی. افغانستان نے کبھی ہرایا نہیں ہے, ہوپ فلی وہ ہنگامہ نہیں کریں گے زیادہ اگر ہار گئے, کیونکہ بڑی عادت ہے انہیں سیٹیں وغیرہ توڑنے کی. لیکن افغانستان کے بورڈ نے ایشورنس دی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور اس کی بات ہوئی تھی بائی دا وے ACC کی میٹنگ میں جو ہوئی تھی, اور اس کے اندر افغانیوں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں کریں گے. اور پلس جو ہوسٹ کر رہے ہیں اسٹیڈیم میں وہ الگ الگ کر دیں گے, افغانی کو ایک کونے میں, پاکستانی کو ایک کونے میں, تاکہ وہ مکس ہی نہ ہو. تو یہ پریونشن میجرز ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بڑا مزہ آئے گا. اور اس کے علاوہ گائز میں نے بہت ایک
اچھی ویڈیو بنائی ہے آپ سب کے لیے اپنی طرف سے، تو بہت کوشش کی ہے اس پہ، سو گو چیک اٹ آؤٹ. بہت ضروری ہے آپ سب کو یہ پتہ ہونا دا اسٹوری، دا سیکنڈ سائڈ آف دا اسٹوری، وسیم اکرم سائڈ آف میچ فکسنگ. ان کا کیا رپلائی ہے ان وٹنسز کے بارے میں جنہوں نے قیوم رپورٹ میں قیوم کے سامنے آ کے ان کے خلاف چیزیں کہی تھیں، چاہے وہ ماجد خان ہوں، چاہے وہ راشد لطیف ہوں، چاہے وہ عامر سہیل ہوں، چاہے وہ عطاء الرحمان ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ لائک فرشتہ غتی اسلم ہوں، چاہے وہ ایکس کرکٹرز لائک سرفراز نواز ہوں، چاہے وہ کوچز ہوں جنہوں نے بولا تھا ہمیں کالیں آتی تھیں میچ فکسرز کی، جاوید میاں کی طرح. ان ساری چیزوں کی جو بات ہوئی ہے، گو چیک اٹ آؤٹ، اور مزہ آئے گا آپ سب کو. اور فائنلی اس اسٹوری کو اب کلوز کیا جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ سب کو اگلی ویڈیو میں دوسرا ویو پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا لگتا ہے پرسنلی 90s میچ فکسنگ کے بارے میں. واز اٹ ریئلی اے تھنگ، یا ہم ایسے اس کو زیادہ بناتے ہیں بات کو. تو میں آپ سب کو بتاؤں گا بیسڈ آن مائی ریسرچ آف دا جسٹس قیوم رپورٹ، آپ سب کے سامنے ہے کہ میں نے کتنا ٹائم لگایا اس چیز پہ، پلس what I read in وسیم's لیٹسٹ بک. تو ان ساری چیزوں کو میں نے بہت دیر سے دیکھا اور فائنلی میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ مجھے کیا لگتا ہے. اس کے علاوہ تھینک یو گائز سو مچ. ان کیس یو وانٹ ٹو واچ آل دیز ویڈیوز جن کی ہم نے بات کی ہے، ڈو سبسکرائب دا چینل. یو وونٹ ریگریٹ اٹ. دس از یور نمبر 1 پاکستان کرکٹ چینل, اینڈ ہوپفلی I'll see you guys soon, and take care of yourself, and Assalamu alaikum.